रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फ़िरदौसि नुज़ुला खालिदीन फ़ीहा ला यबग़ूना अन्हा हिवला क़ुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफ़िदल बहरु क़ब्ल अन तनफ़द कलिमातु रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद वमन काना यर्जू लिक़ा रब्बिही फ़लयअमल अमलन सालिहन वला युश्रिक बिइबादति रब्बिही अहदा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। जैसा कि हमारे बरख़ुरदार में आपके सामने गुजारिश की कि सूरह कहफ़ की इब्तिदाई 10 आयतें और आखिरी रुकू हो सके तो याद कीजिए। हर नबी ने अपने दौर में दज्जाल से अपने उम्मतियों को डराया, लेकिन दज्जाल नहीं आया। अब रसूल असम का दौर रिसालत चल रहा है, नबी सल्लल्लाहु आके जा चुके हैं। देखिए, दज्जाल को क़त्ल करने वाली सिर्फ 2 हस्तियाँ हैं। नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया, अगर मेरे ज़माने में निकला तो मैं उसे क़त्ल करूँगा, वरना इसको सिर्फ ईसा इब्ने मरियम ही क़त्ल कर सकते हैं। जिसका मतलब यह कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी तबई ज़िंदगी अभी आसमानों पर गुजार रहे हैं। दज्जाल जब आएगा तो वो तशरीफ़ लाएंगे और फिर जैसे ही दज्जाल उन्हें देखेगा ऐसे पिघलना शुरू होगा जैसे कि नमक पानी में घुल कर मिल जाता है, पिघलना शुरू हो जाता है। बच्चों को याद दिलाइए अपने अपने घरों में। छोटे बच्चों की याददाश्त बहुत मजबूत होती है। दूसरे तमाम सूरों से पहले ये, और उन्हें एक ताकीद कीजिए, बेटा सुबह में पढ़ लेना, रात में सोने से पहले पढ़ लेना। सुबह अगर पढ़ के घर से निकलोगे मदरसा जाने, कॉलेज जाने, काम पे जाने के लिए, अल्लाह ताला दज्जाल के फितने और शर से महफूज रखेगा। रात में तुम पढ़कर सोओगे और रात में किसी वक्त दज्जाल निकल गया तो फिर अल्लाह ताला उसके शर से तुम्हें महफूज रखेगा। चलिए आइए, आज 16 पारे का सिलसिला शुरू करते हैं। पहली इब्तिदा में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हज़रत खज़र के साथ हैं और उनको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। पहले हज़रत खज़र ने एक नई गरीबों की किश्ती के अंदर सुराख कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम अपने आप को रोक नहीं सके, फौरी कहने लगे, आपने इसे सुराख कर दिया नई कश्ती में, आप चाहते हैं कि ये लोग गर्क हो जाएं। फिर याद आया कि हाँ, मना किया था सवाल करने से, कहने लगे अब इतना ज़्यादा सख्ती मत कीजिए। दूसरी चीज़, सामने आगे जा रहे हैं, कश्ती से उतर कर एक नौजवान लड़का 10-11 साल का खेलते हुए आ रहा है। हज़रत खज़र ने उसे कत्ल कर दिया। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेख्तियार हो गए, परेशान हो गए। ये आपने क्या लक़द जिअत शैअन नुक्रा, बड़ा गलत काम किया है आपके एक बच्चे को। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी बच्चों के लिए जेल भी अलग होती है, उनकी सजाएं भी अलग होती है। आपने बच्चे को कत्ल कर दिया जबकि उसका कोई गुनाह दिक्कत नहीं आया। अब यहाँ से 16वां पारा शुरू हो रहा है जो हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं। क़ाला अलम अक़ुल लका इन्नका लन तस्ततिया माइया सबरा, सूरे का नाम है क़ाला अलम। क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते? अब मूसा अलैहिस्सलाम बड़ा परेशान हो गए। 2 नहीं 3 मरतबा मैं खुद अपने अल्फाज का रद्द कर चुका हूँ। कहने लगे, क़ाला इन सालतुका अन शैइन बादहा, इसके बाद अगर मैंने कोई सवाल किया आपसे, फला तो साहिबनी, आप मुझे साथ मत रखिए। क़द बलग़त मिन लदुन्नी उज़रा, अब मेरी तरफ से आपको एक्सक्यूज़ मिल गया, माज़रत मिल गई है। वंतलक़ा, फिर आगे बढ़े, एक बस्ती में दाखिल हुए। वहाँ जाकर मेहमान थे। पुराने ज़माने में बस्तियों का तरीक़ाकार ये था कि
नए आने वाले मेहमानों का उनका इस्तकबाल किया जाता, खाने पीने का बंदोबस्त किया जाता, आराम करने के लिए मौका दिया जाता। ये बस्ती वाले बड़े नालायक थे। इन्होंने साफ साफ कह दिया हम तुम्हारी तवाज़ो नहीं करेंगे, जाओ ऐसे। अब बस्ती से लौट के वापस आ रहे। रास्ते में हजरत खिज़र ने देखा कि एक दीवार टूटी भी पड़ी है, और वो टूटी हुई दीवार को हमेशा जाते आते कोई ना कोई लात मार के जाएगा। वो जो बकाया माँ बांधा ईंटें हैं वो भी गिर पड़ेगी। असल वजह क्या है? जैसे ही हजरत खिज़र ने टूटी दीवार को देखा, खड़े रह गए, दीवार को बनाने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम को बड़े ताज्जुब हुआ, ये नालायक लोग बस्ती वाले हमको खाने को नहीं दिए, हमारी तवाज़ो नहीं की, हमको पूछा तक नहीं। अगर इतना ही था तो आप उनसे मुआवजा कर लेते, बात कर लेते कि भाई मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, इसके एवज़ हमको खाने के लिए दो। फिर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम पलटे और साफ साफ उन्होंने कह दिया हादा फिराक़ु बैनी व बैनी, अब हमारी और आपकी जुदाई का वक्त आ गया। आपके कहने के मुताबिक आपने साफ कहा था भला तो साहिब नहीं, और मैं सवाल करूं तो फिर मुझे साथ मत रखिए। चलिए, मैंने पहले भी कहा था कि जब ये सफ़र ख़त्म हो जाए हत्ता अहदिस लका मिन्हु ज़िक्रा, मैं आपको तमाम तफसीलात खुद बताऊँ, लेकिन दरमियान में आप मुसलसल सवाल कर रहे हैं। चलिए, इस मौके पर रसूल अज़म की एक हदीस मिलती है, काश अगर मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा और सब्र कर लेते हमको और बहुत सारी बातों का पता चल जाता। हज़रत खिज़र ने बताना शुरू किया कि सउनब्बिउ का भी तावील मालम तस्तती अलैहि सब्रा। अब मैं उन तमाम चीज़ों की तफसीलात आपके सामने बयान करूँगा जिन पर आप सब्र नहीं कर सके। वो जो कश्ती थी वो गरीब आदमियों की थी, तो दरिया में मेहनत मजदूरी करते थे। मैंने चाहा कि उसे ऐबदार कर दूँ, नहीं थी वो, मैंने उसमें एक सुराख कर दिया, इसलिए कि हमको छोड़ने के बाद वो थोड़ा और आगे जा रही थी, और आगे एक बादशाह है, उसके सिपाही हर अच्छी कश्ती को देखकर कब्जा कर लेते। अब मैंने इसमें ऐब कर दिया, लिहाजा अब वो ऐब को देखकर वो कश्ती वालों को छोड़ देंगे तो वो बेचारों की रोटी रोजी का सिलसिला बच जाएगा। दूसरे, मैंने जो उस बच्चे को कत्ल किया है उसके माँ बाप बड़े नेक मुत्तकी परहेजगार थे, और ये बच्चा बड़ा होने के बाद उनके लिए सदमे का सबब बनने वाला था, इसलिए कत्ल कर दिया। हो सकता है अल्लाह ताला फरदना अन युबद्दिलहुमा रब्बुहुमा खैरम मिन्हा, अल्लाह इसकी जगह पर इंशाअल्लाह दूसरी औलादों ने नेक व साले देगा। और रही बात वो दीवार की, वो दीवार का मामला ये था कि फ़काना लि गुलामैनि यतीमैन, ये दो यतीम बच्चों की दीवार थी। असल इनका घर यहाँ पर था, इनका माँ बाप बड़े नेक थे, मुत्तकी और परहेजगार थे। इन्होंने अपने बच्चों के लिए इस दीवार के नीचे थोड़ा सा खजाना छुपा रखा था। इंतकाल हो गया, अब वो बच्चे इधर उधर हो गए। अब अल्लाह चाहता है कि वो बच्चे जवान होने तक वो ख़जाना महफूज रहे, जब वो बड़े हो जाएं तो अल्लाह ताला कोई ना कोई सूरत हाल निकालेगा, और फिर उन बच्चों का ख़जाना, ताकि वो लोग यबलुगा अशुद्धहुमा व इस्तखरिजा कंज़हुमा रहमतम मिन रब्बी, वो ख़जाना वो दोनों बच्चे अपना पा लेंगे। फिर एक बात का उन्होंने वाज़ेह तौर पर क्लैरिफिकेशन दिया, वमा फ़अलतुहु अन अम्री, मैंने कोई काम भी अपनी मर्जी से नहीं किया है। ये इस बात की दलालत है कि कोई इंसान दुनिया में ये इख्तियारात देकर भेजा नहीं गया, चाहे वो बादशाह वक्त हो चाहे वो नबी हो, कि अपनी मर्जी से कि ये काम करता फिरे। इसका मतलब ये है कि वो कोई और मखलूक थी। हज़रत खिज़र अल्लाह के बंदों में से एक बंदे थे, और अल्लाह की करोड़ों सारी मखलूक अल्लाह की बंदा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। वो यसअलूनका अन ज़िलक़रनैन, ये ज़िलक़रनैन के बारे में, बड़े अज़ीमुश्शान बादशाह के बारे में पूछते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मालूम, लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह फरमा रहा कुल सअतलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा, आओ मैं तुम्हें उनका किस्सा सुनाता हूँ। इन्ना मक्कन्नाहुम फिल अर्दि व आतैनाहुम मिन कुल्लि शैइन सबबा, हमने ज़मीन में उन्हें इख्तिदार दिया था और हर किस्म के रिसोर्सेज, सामान, वसाइल, हर चीज़ें दी थी। वो तमाम चीज़ें जो आज के तमाम मुसलमान 56 ममालिक को मैसर है, एक मुसलमान मुल्क भी गरीब नहीं है। अगर हो तो बकाया 55 उसका साथ देकर हाथ बटाकर उसे अपने दर्जे में ला सकते हैं, लेकिन वो ताउन अलल बिर्रि व तक़वा हमारे दरमियान से खो चुका है। हम नफसानियत का शिकार हैं। वो जो क़यामत में एक एक फ़र्द को नफसी नफसी कहना था, आज
دنیا میں ہمارا معاملہ وہ ہو چکا ہے، نفسی نفسی ہو چکا ہے۔ فتبا سببا، اپنے ملک کا نظام بہترین کرنے کے بعد، امن و سکون قائم کرنے کے بعد، اپنے ملک کی عوام کی ترقی، روٹی کپڑا مکان دینے کے بعد، اب وہ دوسرے ممالک کے سفر کے لیے نکلتے ہیں۔ کہاں پہنچتے ہیں؟ حتی اذا بلغ مغرب الشمس، جہاں پر انہوں نے دیکھا کہ سورج ڈوب رہا ہے کالے پانی میں، وہاں ایک قوم ملی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا آیا، اے ذوالقرنین، چاہو تو انہیں سزا دو، چاہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو کہنے لگے کہ نہیں، ان میں سے ہم جس کو ظالم دنیا دوسرے اپنے ہم وطنوں کی اور اپنے علاقے والوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا پائیں گے، اس کو سزا دیں گے۔ اور پھر تھوڑی سی سزا دنیا کی دے گے، بقایا سزا تو اللہ تعالیٰ آخر میں دے گا۔ اور جو نیک ایمان لا کر نیک عمل کرے گا، من آمنا وعمل صالحا فلہ جزاء الحسنى، اس کے لیے بہترین اجر بھی ہم دیں گے۔ اس کے بعد پھر وہ وطن واپس آئے، حال چال دیکھنا ہے کیسا ماحول چل رہا ہے۔ پھر تھوڑے دنوں کے بعد ایک نیا سفر شروع کیا، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، مشرق کی طرف کا سفر کیا جہاں سے سورج نکلتا ہے۔ جب وہاں جا کر دیکھا کہ وہاں کی قوم کے لوگوں کے رہنے کے لیے کوئی سطر نہیں ہے، یعنی کوئی سایہ نہیں ہے، شیڈ نہیں ہے۔ دھوپ جب نکلتی ہے تو پورے علاقے میں دھوپ چھا جاتی ہے۔ یہ دوسرا سفر تھا۔ تیسرا، ثم اتبع سببا، تیسری مرتبہ سفر کیا اور پھر وہاں پہنچے، حتی بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما، جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان، عظیم الشان پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو وہاں ایک قوم ملی۔ بات چیت ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن بہرحال اشارے کی زبان ایسی ہے، انسان بہت کچھ سیکھ لیتا ہے۔ اب اس قوم کے لوگوں نے اپنا مدعا عرض کیا، یا ذوالقرنین، یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، ہمارے پڑوس میں قوم رہتی ہے، پتہ نہیں کس قسم کی قوم ہے، یہ بڑے مفسد ہیں، ہر تھوڑے دن میں آتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، ہمارے آدمیوں کو قتل کرتے ہیں اور نکل کے یہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو کوئی معاوضہ دیں، ٹیکس دیں، آپ جو چاہے، تاکہ اس کے عوض ان تجعل بیننا و بینہم سدا، ہمارے اور ان کے درمیان ایک بہت بڑا بند تعمیر کرے، ایک دیوار تعمیر کرے۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا، اللہ کے نیک باشندے جن کو اللہ تعالیٰ حکمرانی دیتا ہے، وہ اس کے ایسے فرما بردار ہوتے ہیں، وہ لوگوں سے زیادہ، ان کی استطاعت سے بڑھ کر مال ان سے نہیں لیتے، اتنا لیتے ہیں جتنا وہ دے سکتا ہے۔ بلکہ حضرت ذوالقرنین نے تو ان سے کچھ لیا ہی نہیں، صاف صاف کہہ لیں، ما مکنی فیہ ربی خیر، میرے رب نے مجھے جو عطا کیا ہے، جو میرے پاس ریسورسز ہیں، جو نعمتیں، دولتیں، رحمتیں، میرے لیے کافی ہے، بس تم ایک کام کرو، فاعینونی بقوہ، مجھے مین پاور کے ذریعے میری مدد کرو، تاکہ اجعل بینکم و بینہم ردما، تمہارے درمیان ایک بہت بڑا بند بنا دو۔ دیوار تعمیر ہو گئی۔ اب فرمایا گیا، آتونی زبر الحدید، اب مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ اب اس پتھروں کی دیوار کے اطراف میں لوہے کی چادریں لگا دی گئی۔ جب وہ بھی پوری طریقے سے نصب کر دی گئی، کہنے لگے، آتونی افرغ علیہ قطرہ، اب مجھے سیسا پگھلا کر دو، تانبا پگھلا کر دو۔ تانبا دے دیا گیا، انہوں نے پگھلا ہوا تانبا اس دیوار پہ گرا دیا۔ اب بتائیے، پتھر کی دیوار، اس کے اوپر لوہے کی چادریں چڑھی ہوئی ہیں، اس کے اوپر تانبا جس کی پھسلاہٹ اور چکناہٹ کی وجہ سے نہ کوئی اس پر چڑھ سکتا ہے، نہ اس پہ کوئی سراغ ڈال سکتا ہے۔ ایک عظیم الشان بند تعمیر ہو گیا۔ قرآن کے جب یہ واقعہ آیا، مستشرقین نے پڑھا، آج کی سائنس کے راکٹس نے، آج کے سیٹلائٹس نے دنیا کے چپے چپے کا جائزہ لے کے پیش کر دیا، تو انہوں نے صاحب کہا، قرآن میں یہ آیت ہے، کہاں ہے؟ زمین کا چپا چپا، سمندر کا ہم نے چھان مارا، کہیں نہیں ہے۔ ابھی تم وہاں پہنچے ہی کہاں؟ ابھی بے شمار ایسے علاقے ہیں جہاں پر تمہاری گرفتی نہیں ہے، ابھی تم پہنچے ہی نہیں وہاں پر۔ برمودا ٹرائنگل کیا ہوا اس کے بارے میں؟ سینکڑوں جہاز، نہ صرف پانی کے جہاز بلکہ ہوائی جہاز اس کے اوپر سے گزرتے ہوئے غائب ہو گئے، کہاں دیکھ سکے تم؟
کہاں تلاش کر سکے اس کے بارے میں؟ تم کچھ نہیں کر سکے. بس ایک چیز کو اگر ابھی تمہاری تحقیق وہاں نہیں پہنچی تو تم صاف صاف انکار کر دو گے. یہ تمہاری جہالت کا نتیجہ ہے. اتنا بنا کر حضرت ذوالقرنین نے کہا نہ اس میں کوئی نخب لگا سکتا ہے، سوراخ کر سکتا ہے، نہ اس پر سے چڑھ کر آ سکتا ہے کہ اتنی پھسلن اور چکناہٹ ہے اس کی. اور یہ سارا بنانے کے بعد میں کریڈٹ خود نہیں لے رہے ہیں، فرما رہے ہیں ہذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، اللہ کا مجھ پر کرم ہے. اور یاد رکھو اس کو ہمیشہ مضبوط نہیں سمجھنا. جب اللہ کا اشارہ ہوگا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، اللہ کا ایک اشارہ آئے گا، یہ بھربھری مٹی کی طرح زمین پر بیٹھ جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمایا قیامت سے پہلے یہ قوم نکلے گی، دنیا میں اتنا خون بہائے گی کہ سمندروں کا پانی، دریاؤں ندیوں کا پانی لال ہو جائے گا. جب زمین کی مخلوقات کو یہ ختم کر لیں گے تو یہ بڑے بڑے بھالوں اور نیزوں تیروں کو آسمان کی طرف چلائیں گے. اللہ تعالیٰ ان تیروں کو خون میں لت پت کر کے واپس لوٹائے گا تو یہ کہیں گے کہ ہم نے زمین کے بعد آسمانی مخلوق کو بھی ختم کر دیا. پھر اللہ ایک وبا لائیں گے کہ یہ تمام مخلوقات مر جائیں گی، زمین بڑے عرصے تک بدبودار ہو کر رہے گی. پھر اس کے بعد میں اللہ رحمتوں کا بارش برسائے گا. یہ تمام احادیث میں قرب قیامت سے قبل جو باتیں ہونے والی ہیں اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں باتیں بیان فرمائی ہیں. پھر اللہ فرما رہا ہے کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز، معبود، مشکل کشا، بندہ نواز یہ سب اپنا بنا لیں گے تمہیں؟ تو ہم نے ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے، میزبانی کے لیے جہنم تیار کر کے رکھا ہے. آخری آیات جو میں نے شروع میں تلاوت کی ہیں ہو سکے تو خود بھی یاد کیجئے. عمر کا کوئی اس میں قصور نہیں ہے. بات دلچسپی کی ہے، آپ عمر کے کسی حصے میں ہوں، یقین مانیے دل میں ارادہ کر لیجیے 4 آیتیں یاد کر لیں گے. بلکہ کام کیجیے پہلی مرتبہ سے جب آپ پڑھیں تو اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے. ترجمہ آپ کے ذہن میں بیٹھے گا، الفاظ خود بخود قرآن مجید کی یاد ہوتے رہیں گے. ایک ترکیب ہے اس کی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کریں گے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کے باغات تعمیر کر رکھے ہیں. کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے، اور دوسرے مقام پر ہے کہ پورے دنیا کے درختوں کے قلم بنا لیے جائیں، تب بھی میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، بلکہ اس سے بہتر 7 سمندر کی روشنیوں اور لے کر آ رہے ہیں، اتنی انک اور لا لیں. اور کہہ دیجئے ایک واضح بات، آپ کے امتیوں کا ایک گروہ ایک دور، ہر دور میں ایک ایسا گزرے گا جو آپ کے شان میں غلو کر کے آپ کو الوہیت کے درجے پر پہنچا دے گا. ان سے صاف کہیے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تم جیسا بشر ہوں. مجھے ایک چھوٹے 2-3 سوالات کا جواب دیے. کوئی زور سے پتھر دور سے پھینک کر مارے آپ کے منہ کے اس حصے پر پڑے، کیا ہوگا؟ واٹ ول ہیپن؟ دانتوں کو زخم آئے گا، ٹوٹے گے، دانت ٹوٹے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، خون نکلا. آپ کے پاس جسم میں خون ہے کیا؟ واٹ از دا کلر؟ کیا ہے کلر آپ کا؟ بلو، ریڈ، پنک، اورینج، کیا ہے رنگ کا؟ چاہے وہ درند ہو، چرند ہو، کوئی کسی قسم کی مخلوق ہو جو جان رکھتی ہے ہمارے سامنے دنیا میں، اس کو ماریں گے، زخم پہنچائیں گے تو خون کیسا نکلے گا؟ لال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے ہیں. حضرت فاطمۃ الزہرا نے آپ کے زخموں کو صاف کیا ہے، خون نہیں رک رہا تھا. مٹی بوری کے جلا کر راکھ رسول اللہ علیہ وسلم کے زخم میں اینٹی سیپٹک کے طور پہ ڈالی گئی. کون سا کلر کیا تھا؟ ریڈ. آپ کا کلر کیا ہے؟ 1-2 دن آپ کو کھانا نہ ملے، پیٹ میں کیسی جلن اور تڑپ ہوگی، ہڈیاں جسم کے آنتوں میں کیسی ایٹھن ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی تھی. ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر ایک دن کہا کہ اللہ کے رسول یہ دیکھیے 3 دن سے کھانے کو نہیں ملا، پیٹ پر پتھر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھبا اٹھا کر بتایا یہاں 2 پتھر باندھے ہیں. بخار آتا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کو، عام انسانوں سے دگنا بخار آتا تھا. آخری ایام، اگر رسول اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے بارے میں جاننا ہو تو آخری ایام پڑھ لیجئے.
مختلف کنوؤں کا پانی لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالا جاتا تھا کہ جس کے اندر جو منرل کی خوبیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ذرا طبیعت ٹھیک ہو جائے، اس قابل ہو کہ دہلیز کو پھلانگ کر مسجد میں آ جائے، نماز پڑھائے۔ آخری 3 ایام نہیں آ سکے، بلکہ چند روز پہلے مسجد کے ایک کونے پر آپ کی زوجہ کا حجرہ ہے، اور دوسرے کونے پر جہاں پر امام نماز پڑھاتے ہیں آج بھی، وہاں پر حضرت عائشہ کا حجرہ ہے جہاں پر روضہ نبی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز اپنی ازواج مطہرات پوچھیں آج کس کا دن ہے، آج کس کا دن ہے۔ امہات المومنین کو اندازہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر عائشہ کے پاس رہنا چاہ رہے ہیں۔ بلایا گیا حضرت عباس کو، حضرت علی کو، دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کے کاندھوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ ڈالے، ایک مسجد کے کونے سے دوسرے کونے تک جا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر زمین پر گھسیٹتے جا رہے ہیں، چلتے ہوئے نہیں گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بتائیے آپ، وہ شریعت نہیں ہے؟ ازواجی تعلق نہیں تھے آپ کے؟ ضروریات سے فارغ نہیں ہوتے؟ غم، غصہ، یہ تمام آپ کے مزاجوں میں نہیں تھا؟ ایک ایک چیز تھی، لیکن جہاں تک سفلی جذبے تھے وہ تو نکال دیے گئے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آپ نے قابو پا لیا تھا، اس لیے خیر ہی خیر آپ سے جاری ہوتے رہا۔ چلیے آئیے، اب یہاں سے سورہ مریم شروع ہو رہا ہے۔ سورہ مریم کے ضمن میں آپ نے سنا کہ یہ زاد راہ کے طور پر 6 سال یہ نازل ہوا، سورہ کہف کے تقریباً لگ بھگ سمجھیے قریب، اس لیے آزو بازو بھی ہے سورہ۔ کس لیے نازل ہوا؟ ایک بڑی تعداد، تقریباً 100 صحابیات اور صحابہ کرام 100 کی تعداد میں مکہ چھوڑ کر حبشہ جانے والے۔ اب جو وہاں پہنچیں گے تو وہاں عیسائی رہیں گے، انہوں نے عقیدہ بنا رکھا ہے ٹرینٹی، گاڈ، سن آف گاڈ اور ہولی اسپرٹ۔ اب وہاں پر جا کر جب انہیں پتا چلے گا کہ بھائی تم اپنے باپ دادا کے دین بت پرستی کو چھوڑ چکے ہو، ہمارے دین دھرم کو، عیسائیت کو اختیار نہیں کیا، تمہارا عقیدہ کیا ہے بھائی؟ ہم بھی نبیوں کے ماننے والے ہیں، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام۔ اچھا، آپ بھی نبیوں کو مانتے ہیں، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ حبشہ جانے سے پہلے یہ صحابہ کرام عقیدے یاد کر لیں، ذہن نشین کر لیں، اور عقیدے کے معاملے میں نو کمپرومائز، کسی قسم کی مداہنت اور کسی قسم کی مصالحت کا کوئی معاملہ نہیں ہو۔ ہمیشہ عقیدہ دنیا کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر کرنا پڑے، ہم صرف ایک خدا کو مانتے ہیں اور کسی کو خدا نہیں مانتے، ختم۔ ہاں، مصیبتیں آئیں گی، یہ مت سمجھیے کہ اتنی آسان، یہ جملہ کہہ دینا اتنا آسان ہے۔ مقابلے آپ کو سزائیں دی جائیں گی، اذیتیں دی جائیں گی، وہ تو شروعات ہو چکی ہیں، ابھی بھی سنبھلنے کا دور ہے کہ اپنے عقیدے کے اوپر ہم پلٹ کر آئیں۔ کہا یا انسان ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، 2 پیغمبروں کا عجیب و غریب انداز میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے 2 بندے جن کو دونوں کو پیغمبر بنایا، دونوں مسلمانوں کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی عظیم الشان سلطنت کو اس دور کے مسلمانوں نے اپنی لڑائی جھگڑوں سے، اپنی کدورتوں، عداوتوں، دشمنیوں سے ایک سلطنت کے 2 ٹکڑے کر دیے، جیسا ہمارے دور میں جہالت میں ہوا۔ 1947 میں اللہ تعالیٰ نے زمین کے 2 ٹکڑے دیے، 1972 میں جہالت میں اس علاقوں کے مسلمانوں نے ایک مملکت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، نہیں سنبھلیں گے اور حصے بکھرے ہوں گے۔ دنیا چاہتی ہے کہ تم فرقوں میں بٹ جاؤ اور تم بٹ جاؤ۔ ایک نبی مسلمان بادشاہ مسلمان رعایا کے علاقے میں تبلیغ کر رہا ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے، کن کو پیدا ہوئے؟ حضرت زکریا علیہ السلام کو۔ زکریا علیہ السلام کے عبادت گاہ میں حضرت مریم پرورش پا رہی ہیں، جوان ہوئی، اپنے تقوی عبادات سے وہ مقام حاصل کر لیا کہ دروازے بند ہیں، 4 دیواری کے اندر بند دروازوں کے اندر آپ کو قسم کے کھانے، پھلاری آپ کو مل رہے ہیں۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ۔ یہ اللہ کا، ایک خاتون کی، ایک لڑکی کی اتنی عبادت گزاری کو دیکھ کر زکریا علیہ السلام تڑپ اٹھے، پروردگار مجھے بھی اولاد دے۔
اور یہ دعا کی قبولیت کا وقت اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم آپ کو بیٹا دے رہے ہیں، اس کا نام یہ آج تک کا ہے، دنیا میں ایسا نام کبھی نہیں رکھا گیا. مانگنے کو تو دعا مانگ لی لیکن پریشان ہو گئے، پروردگار مجھے بیٹا کہاں سے ہوگا؟ داڑھی تو داڑھی، بھاؤں کے بال، مونچھوں کے بال، پلکوں کے بال سفید ہو گئے، ہڈیاں گھل گئی ہیں، مجھے اولاد ہوگی. اور میری بیوی شادی ہو کے 50-60 سال اس کے ساتھ گزارے ہیں، بانجھ ہے، اسے اولاد نہیں ہوئی. خالق ذالک، اللہ کی طرف سے جا ہوگا. اور جب یحییٰ علیہ السلام آئے، اللہ نے نبی بنایا تو فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، مضبوطی سے قرآن کو کتاب کو تھام لو تم. اور دوسری طرف فرشتہ انسانی شکل میں حضرت مریم کے پاس پہنچ کر کہہ رہا ہے میں تمہیں ایک اولاد کی بشارت ہے. لہب لکی غلاما زکیہ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، مجھے اولاد ہوگی کیسے ہوگی بھائی؟ فرشتے کہا ہے کہ جاؤ، خالق کذالک، اللہ کا حکم ہے یہ تو ہو کے رہے گا. عمل ٹھہر گیا. کچھ عرصے کے بعد میں جانے لگی، بستی چھوڑ کر چلی گئی. کئی مہینے بستی سے دور رہ کر ولادت ہو گئی. جو ولادت کے وقت پر بڑے درد بھرے الفاظ حضرت مریم کے زبان سے نکلے کہ پروردگار کہا کہ کس طریقے سے مجھے یہ معاملہ ہو رہا ہے. کہ میرے مالک یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. عمل وغیرہ تو درست ہے، اولاد پھر وہ ہوگی. دنیا والوں کو کیا موت، اس سے پہلے میری موت آ جاتی، میرا نام و نشان نہیں رہتا. بس فرشتے نے دور سے فناداها من تحتها، فرشتے نے بڑی دور سے تسلی دی، اللہ تحزنی، غم مت کرو. ذری دیر میں ولادت ہو گئی. فرشتہ کہنے لگا یہ بازو جو کھجور کا درخت ہے اس کو ہاتھ سے ہلکا سا ہلائیے، پکی پکی کھجوریں ٹپکے گی. دیکھیے اللہ نے آپ کے فوری جہاں ولادت کے لیے آپ لیٹی تھی بازو سے پانی کا چشمہ بہا دیا. ٹھنڈا پانی پیجیے، کھجور کھائیے اور اس بچے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کیجیے. 1-2 دن میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی. اللہ کا حکم آیا چلیے نکلیے، اپنی بستی کی طرف لوٹیے. اور اگر آپ سے کوئی کہے تو صاف کہہ دیں انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے نام کا روزہ رکھا. اسے ہم چپ شاہ کا روزہ کہتے ہیں اپنی اردو زبان میں. بچے کو لے کر بستی میں آ گئیں، بستی کے کنارے میں داخل ہوئی. جنگل کی آگ کی طرح بات پھیل گئی کہ او دیندار گھرانے کی، پیغمبروں کے گھر کی بیٹی اچانک کئی مہینے غائب رہی. اب جب واپس آئی ہے تو ایک گود میں بچہ ہے. کیا کیا گل کھلا کے آئے، کیا برے کام کیے، اللہ جا. ساری قوم 2 قطاروں کے اندر ٹھہر گئی. حضرت مریم علیہ السلام بیچ میں ایسے آ رہی ہیں اور ان سے پوچھا جا رہا ہے یا اخت ہارون ما کان ابوکی کمرا سوین وما کانت امکی بغیہ، اے ہارون کی بہن یہ تم نے کیا برا کام کیا ہے؟ نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی، نہ بری ماں کوئی بری عورت، پھر تم نے یہ کام کیا. حضرت مریم نے اشارہ کیا، فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا. کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بچے سے کیسے بات کریں؟ بچہ بول اٹھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، اپنی والدہ کا فرما بردار حق ادا کرنے والا بنا ہے، مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا. سلام ہے جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا اور جب میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. اور اللہ تعالیٰ فرمایا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون واذکر فی الکتاب ابراہیم. اسی سورہ مریم میں عیسائیوں سے بات کرتے ہوئے بتائیے تمہارے معزز نبی کی والدہ کی شان میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب میں ایک سورہ دیا. خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام قرآن میں نہیں ہے، ان کی بیوی کا نام قرآن میں نہیں ہے، ان کی بیٹیوں کا نام قرآن میں نہیں. پھر جن کو تم جد مانتے ہو ابراہیم علیہ السلام، ان کا بھی ذکر قرآن میں بیان ہوا ہے. یہ اللہ کے انہ کان صدیقا نبیا، خلیل اللہ. اپنے باپ سے بڑے بھی راہ راست سے ہٹ سکتے ہیں تو چھوٹوں کو ادب و احترام سے سیدھا راستہ بتانا چاہیے. چھوٹے بھی راہ راست سے ہٹ سکتے ہیں، بڑوں کو بڑے نرمی و شفقت کے ساتھ بات سمجھانی چاہیے. دونوں مثالیں قرآن میں ہیں. نوح علیہ السلام نے بیٹے کو سمجھایا، بیوی کو سمجھایا، ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو سمجھایا. یا ابتی
परवरदिगार लिमा ताबुदहा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अनका शैया। अब्बा जान, उन चीज़ों की इबादत क्यों कर रहे हैं जो सुनती हैं, ना देखती हैं, ना आपका कोई काम बना सकती। मेरे पास वो इल्म आया है कि मैं आपको सीधा रास्ता बता सकता हूँ। गो कि आपने पैदा किया, परवरिश की, खिलाया पिलाया, लेकिन इल्म अल्लाह ने मुझे दिया है। इन्नी खज्जानी मिनल इल्म, मेरे पास आया, मैं आपको सीधा या बतिला ताबुदी शैतान। हालांकि दुनिया की हर कौम जानती है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप शैतान की पूजा नहीं करता था, बल्कि वो अपने हाथ से पत्थर की मूर्तियां तराश कर उन्हें खुदा का नाम देकर बेचता था। लेकिन ये सिखाया किसने? शैतान ने सिखाया। इसलिए बताया जा रहा कि बंदगी वो शैतान की कर रहा। बाप को आ गया जलाल, मेरे खुदाओं का, मेरे अकीदे का तुम इनकार कर रहे हो। लम तंतही लअरजुमन्नक वहजुरनी मलिया, दफा में निकल जाओ मेरे सामने से, मेरे घर से निकल जाओ, वरना मैं पत्थर मारकर तुमको मार डालूं। ये वक्त है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिजरत का। क़ाला सलामुन अलैक सअस्तग़फिरु लका रब्बी, आप पर सलामती हो, जब आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया तो मुझे घर छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन आपसे मैं इस्तग़फ़ार करता रहूँगा। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़िम्न में अल्लाह ताला ने ख़ास कुछ और रहमत नबियों का जिक्र करते हुए फरमाया, इस्माइल अलैहिस्सलाम कहा लिया था वो काना यामुरु अहलहु बिस्सलाति व ज़कात, हर नबी पर नमाज और ज़कात फ़र्ज़ रही। चूँकि रसूल अल्लाह का असल ताल्लुक़ इस्माइल अलैहिस्सलाम से, आप उनकी नस्ल में से, और अल्लाह ताला बता रहा है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को, अपने अहल को नमाज कायम करने का, ज़कात का निज़ाम कायम करने का हुक्म देते। हर नबी आए, ये तमाम तालीमात दुनिया वालों को बताए, चले गए। माँ नूह, इब्राहीम और इसराइल, इन सब को हमने चुन लिया, लेकिन हुआ क्या? फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलात, लेकिन इनके बाद जो दूसरी नस्लें आई उनका पहला काम ये था कि वो नमाज से दूर होते चले गए। हर नबी के बाद दूसरी तीसरी कौम नमाज से दूर होने का मतलब अल्लाह से दूर होना, अल्लाह के निज़ाम ज़िंदगी से दूर होना, जिसको अल्लाह ने इस्लाम बनाकर भेजा है। और ये दुनिया वाले आपसे हमेशा एक ही चीज़ का मुतालबा करते रहेंगे, मुकाबला करते रहेंगे। वो आपसे पूछेंगे अय्युल फ़रीक़ैन ख़ैरुम मक़ाम व अहसनु नदिया, बताओ भाई इस वक्त दुनियावी एतबार से साजो सामान, माल दौलत, हश्म जा व शौकत किसके पास है? तुम्हारे पास है या हमारे पास? क्या जवाब है आपके पास? क्या जवाब है आपके? ये तमाम चीज़ें तो उनके पास है। आज भी हमारे दिल ललचाते हैं ना, यूरोप की तरक्की को जब देखते हैं, वहाँ के बारे में जब सुनते हैं, आज भी दिल ललचाते हैं। हर किसी की आज, मैं नहीं गया कोई बात नहीं, बेटों को भेज दो, अपनी औलाद को भेज दो इंजीनियरिंग कराने, डॉक्टरी कराने, दिल वहीं अटका हुआ है ना। काबतुल्लाह की तरफ जाने के लिए दिल नहीं करता, लेकिन दिल अटका हुआ है हमारा यूरोप के अंदर। और वहाँ ये तमाम चीज़ें हैं, वहाँ पे इंसाफ होता है, फलां होता है, हर आदमी लाइन में खड़े रहकर ये कहता है, अदब है, कायदा है। हमारे मुल्कों में तो तमाम सब कॉन्टिनेंट में नज़र ही नहीं आता। तो ये तमाम नेमतें उनके पास है और हम चाहते हैं कि रातों रात वो हमें मिल जाएं। बात ये नहीं है। हमने शुरू में अल्लाह से क्या दुआ की? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ये अनअमता अलैहिम कौन है? नबीन, सिद्दीकीन, 14 साली, जिनमें फिरौन शामिल नहीं है, टाटा बिरला शामिल नहीं है, अंबानी शामिल नहीं है, बिल गेट शामिल नहीं है। ये दुनिया की दौलतें इनके पास है, नबियों के पास दौलतें नहीं रही इल्ला माशाअल्लाह। इसके आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला ने बड़ा प्यारा, लोगों ने अल्लाह को छोड़कर अपने कुछ खुदा बना रखे हैं जो उनके निगहबान, उनकी हिफाजत करने वाले। क़यामत में कोई ये तुम्हारे काम नहीं आएगा, सब तुम्हारी इस इबादत का इनकार करेंगे और उल्टे तुम्हारे मुखालिफ हो जाएंगे। और तुम क्या कहते हो? ख़ालुत्तख़ज़र रहमानु वलदा, रहमान ने बेटा बना लिया है। लक़द जिअतुम शैअन इद्दा, बड़ी बेहुदा बात है जो तुम लोग खड़ कर लाए हो। और तुम्हारी इस बात को सुनकर तकादुस समावातु यतफ़त्तरना मिन्हु व तनशक़्क़ल अर्दु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा, करीब है कि आसमान फट जाए तुम्हारी बातों को सुनकर, ज़मीन शक़ हो जाए, पहाड़ गिर जाए। इस बात पर के लोगों ने कहा अंदाउ लिर्रहमानि वलदा, रहमान का बेटा है।
وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کی یہ شان نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔ اب کون ہے پوری کائنات؟ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، اس کائنات میں جو کچھ ہے، درین چرین پرین انس جن، ہر چیز، نبی پیر ولی، ہر کوئی اللہ کے بندے ہیں۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں یاد کر لیجئے، کیا گواہی دیتے ہیں یہاں پر میں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہی گواہی دیتے ہیں نا۔ رسالت کی گواہی میں پہلے کیا کریں؟ عبدہ، آپ بندے ہیں، پھر جا کے کہیں رسول ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لقد احصاہم وعدہم عدا، حل یہ ہے کہ ہم نے ان تمام کے اعمال کو شمار کر رکھا ہے، قیامت کے روز ایک ایک آدمی، وکلہم آتی یوم القیامت فردا، ایک ایک آدمی آئے گا ہمارے سامنے حساب دے کر جائے گا۔ پھر آخری آیات پھر ہمارے لیے سبق ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل الرحمن ودا، ایمان والے، جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کریں گے قرآن اور حدیث کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈالے گا۔ کہاں ہے محبت؟ ہم تو بٹے ہوئے ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، سماجی طور پر بڑے چھوٹے کلاسیفائڈ ہمارے خاندان ہیں، قبیلے ہیں، علاقے اور منطقے کی بنیاد پر، زمانوں کی بنیاد پر ہم کتنے فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ تم سو بھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ اور اللہ یہاں فرما رہا ہے آج بھی تم ایمان لا کر نیک عمل وہی کرنا شروع کرو جو قرآن اور حدیث میں بتائے گئے ہیں، اللہ تمہارے دلوں کو محبت سے جوڑ دے گا۔ یاد رکھو ہم نے قرآن کیوں، اور یہ آسان قرآن میں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، آپ کی زبان میں محمد صاحب نے آسان کر کے بھیجا ہے، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، اللہ کی ناراضگی سے بچنے والوں کو خوشخبری دیجیے، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور ہٹ دھرم لوگوں کو ڈرائیے۔ اور اس سے پہلے کتنی بستیاں جن کو ہم نے اہلکنا، ہلاک کر دیا ہم نے، هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، کیا تم ان کا کوئی نشان پاتے ہو؟ کہیں سے کوئی گنسن آتی ہے، کوئی کھٹ پٹ کی آواز آتی ہے؟ بستیوں کی بستیاں ملیاں میں تل پٹ کر کے ہم رکھ دی۔ آئیے سورہ طٰہٰ شروع ہو رہا ہے، مکہ مکرمہ ہے، سورہ طٰہٰ کا نزول ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مختلف نبیوں اور خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موسیٰ علیہ السلام میں بڑی مشابہت ہے، یہ بنی اسرائیل کو سمجھانے کے لیے، ورنہ ان میں سے بڑی تعداد نے عیسیٰ علیہ السلام کو آخری پیغمبر سمجھ لیا تھا۔ نہیں، یہ دونوں کی ریزمبلنس یہ ہے کہ دونوں کو نبی بنایا گیا، دونوں کے ماں باپ دنیا میں تھے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے دنیا میں آئے۔ دونوں کو شریعت دی گئی، حرام حلال کا قانون دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی کوئی تعلیمات نہیں دی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام تو تورات کو فالو کرنے کے لیے آئے تھے، اخلاقی تعلیمات لے کر آئے تھے۔ دونوں کی نیچرل ڈیتھ ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام ابھی موت کا مزہ نہیں چکا، آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ ہاں دنیا میں آئیں گے، شادی کریں گے، اولاد ہوگی، لمبے عرصے تک دنیا میں رہیں گے، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ طبعی موت دے گا ان کو۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرا، طٰہٰ، یہ رسول اللہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے، مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ قُرْآنًا لِتَشْقَىٰ، ہم نے اس قرآن کو آپ کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، آپ پڑھ کے سنا دیجئے، یہ اس کے لیے جس کی مادری زبان میں اتارا گیا، عرب کے لیے ہے، بعد والے تو بعد میں آئیں گے، تاکہ وہ اپنی زبان میں سن کر وہ ڈر جائے۔ کس کا نازل کا؟ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى، نازل اس ذات کی طرف سے کیا گیا ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا، وہ رحمان جو عرش پر جلوہ فرما ہے۔ زمین آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، تم آہستہ کہو یا زور سے، وہ تمہارے دلوں کے راز جان لیتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، وہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی لائق پرستش کا، لائق بندگی، لائق حکم کی تعمیل کرنے والا نہیں سوائے اس کے بڑے پیارے نام ہیں۔
اپنے بیٹوں بیٹیوں کے نام اللہ کے، نبی کے، صحابہ اکرام کے ناموں پہ رکھیے، فیشنیبل مت رکھیے۔ اب یہاں سے آیت نمبر 9 سے اللہ تعالیٰ کا حدیث موسیٰ، چلیے اب یہ ذکر جو چھڑا ہے موسیٰ علیہ السلام کا بچپن کا واقعہ نکل گیا، وہ سورہ قصص میں اور آگے آئے گا۔ یہاں پر 20 نمبر کے، وہ 28 نمبر کا سورہ ہے، یہ 20 نمبر کا بڑا طویل واقعہ ہے۔ یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جوان ہوئے، فرعون کے محل میں پرورش پائی، ایک آدمی کو غصہ مارا، مر گیا انہیں، فرعون کے دربار میں پتہ چلا قتل کرنے والے موسیٰ ہیں، تو آرڈرز نکل گئے کہ قاتل کو قتل کیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کے چلے گئے، کہاں گئے؟ مدین کے علاقے میں۔ کتنا عرصہ رہے وہاں پہ، شادی کر لیے، بچے ہو گئے، 10 سال رہے۔ 10 سال گزرنے کے بعد اب واپس آ رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ دیکھا، ازرا نارا، اندھیرا ہے، رات کا وقت ہے، سردی کا موسم ہے۔ بال بچوں سے کہا ذرا ٹھہرو، شاید وہاں پر آگ کا کوئی درخت ہے۔ پرانے زمانے کے درخت ایسے ہوتے تھے، 2 درخت کی جھاڑ کی ڈنڈیوں کو مارا جائے آگ جھڑتی تھی، یا پھر اگر کوئی قافلہ ہوگا تو پتہ پوچھ کے آ جاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، اندر وہاں سے ایک درخت میں سے روشنی آ رہی تھی، ایک آواز آئی، انی انا ربک فاخلعن علیک، اے موسیٰ میں ہوں تمہارا رب، اب اس بستی میں داخل ہونے سے پہلے اپنے جوتوں کو اتار، انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ مقدس وادی کے اندر، وانا اخترتک، میں نے آپ کو چن لیا ہے۔ اللہ نبیوں کو، فرشتوں کو چن لیتا ہے اپنا کام کرنے کے لیے۔ فاستمع لما یوحیٰ، جو وحی آپ پر کی جا رہی ہے اسے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ ہر نبی پر نماز فرض، طریقہ الگ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کا طریقہ الگ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا الگ، آج ہمارا ہے۔ اس کا طریقہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے امتی آج بھی یہودیوں کو دیکھیے، دیوار گریا کے بعد جب کھڑے ہیں تو ہاتھ میں کتاب چھوٹی سی رہتی ہے، ٹوپی کو پیچھے کے حصے میں چھوٹا کپا پہنتے ہیں، کھڑے رہ جاتے سیدھا، اپنے گھٹنوں کو سامنے کی طرف جھکاتے ہیں، پھر سیدھا کھڑے رہتے، پھر گھٹنوں کو جھکاتے ہیں، پھر سیدھا کھڑے رہتے۔ یہ ان کی نماز ہے۔ عیسائیوں کی نماز چرچ میں جانا، گھٹنوں کے بل آدھے کھڑے رہ جانا، نیل ڈاؤن، یہ ان کی نماز ہے۔ ہماری نماز قیام، رکوع، سجود، تلاوت قرآن، ہر ایک کی نماز۔ عربوں کی نماز کیا تھی کعبۃ اللہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے؟ وما کان صلاتهم عند البیت الا مکان و تصدیہ، سیٹیاں بجانا، تالیاں پیٹنا، یہ ان کی نماز۔ میری بندگی کرو اور میری یاد میں نماز قائم کرو۔ پھر پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہنے لگا یہ عصا ہے، یہ میری لاٹھی ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ ٹیک کے کھڑے رہتا ہوں، کبھی پتے جڑاتا ہوں جانوروں کے لیے، اور کبھی کپڑے سکھا لیتا ہوں اس کے اوپر، بہت سارے کام رہتا۔ وَلِيَ فِي مَحَارِبُ أُخْرَىٰ الْقِيَا یا موسیٰ، اللہ کا حکم ہے زمین پہ ڈالیا، فَأَلْقَاهَا، جیسے ہی اسے زمین پر ڈالا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، ایسا سانپ بنا جو بڑی تیزی اور پھرتی کے ساتھ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ڈر کے بھاگے۔ اللہ نے فرمایا خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، ڈرو مت۔ اب بتائیے نبیوں کو ہم بشریت سے ہٹا کر کچھ اور بنا دیں گے تو ڈر کہاں سے آئے گا؟ وہ ڈریں گے کیسا؟ انسانی مزاج میں اللہ تعالیٰ نے یہ تمام جذبے رکھے ہیں، خوف کے، خوشی کے، ڈر کے، غم کے، انتقام کے، بدلہ لینے کے، یہ تمام جذبے ہیں اللہ نے رکھے ہم میں۔ چلیے اس کو پھر سیدھا کرتے ہیں، کام کیجیے، جیب میں ہاتھ ڈالیے اور نکالیے، جیسے نکالیں گے سورج کی طرح چمکا، لیکن کسی کو نقصان نہیں پہنچائے۔ یہ آیات لے جائی، اذهب الى فرعون انه طغى۔ اب موسیٰ علیہ السلام دوسرے سوروں میں کہ پروردگار کیسے جاؤں، اب ایک قتل کا مقدمہ ہے، دیکھ کے مار ڈالیں گے میرے کو، مجھے جھٹلانا شروع کریں گے، اور پھر میری زبان خراب ہے۔ ایک کام کیجیے، نبوت بہت بڑا کام ہے، ارسل الى ہارون، میرے بڑے بھائی شہر میں رہتے ہیں، ان کی زبان بہت پاش اور اسٹینڈرڈ ہے، وہ افصح لسانا منی، میری بنسبت ان کی زبان بہت اسٹینڈرڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، کام تو آپ ہی کو کرنا ہے، البتہ ان کو ہم آپ کا وزیر مددگار ضرور بنا دیتے ہیں۔ اب جب دیکھ لیا کہ الٹیمیٹلی بائی ڈیفالٹ کام مجھے ہی کرنا ہے، اللہ سے دعا کی۔ میں اپنے سننے والوں سے یہ ادباً گزارش کرتا ہوں، ہر آدمی، عورت ہو، مرد ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، جو کوئی ہو، بولنے کی کوشش کرے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک، 43 سال تک تقریریں کرتے نہیں پھرے،
جس وقت اچانک وہی نازل ہوئی اس کے بعد میں صحابہ کرام کو آپ نے ایسا سکھانا شروع کیا جیسا آپ ایک ٹیچر ہے. یہ صلاحیت خود بخود. اور یہ بھی میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ہر کسی میں آ جائے گی، لیکن بٹ یو ہیو ٹو ٹرائی ونس. 2-4 بار کوشش کیجیے، کم از کم اللہ کے پاس معذرت تو ہوگی نا کہ پروردگار میں نے کوشش کی لیکن بٹ آپ کو ناٹ سکسیڈ، کامیاب نہیں ہو سکا، لہٰذا میں کیا کروں. اللہ ہو سکتا ہے کوئی دوسری صلاحیت، لکھنے کی صلاحیت دے دے، ٹیبل ٹاک کی صلاحیت دے دے. بعض لوگ بڑے بڑے جلسوں کو اسپیل باؤنڈ کر دیتے ہیں، بعض لوگ ٹیبل ٹاک کے ذریعے چند آدمی کو کنونس کر لے سکتے ہیں. ہر ایک کے اندر ہر صلاحیت نہیں پائی جاتی. چونکہ دعوت دینا ہے، اللہ سے دعا سیکھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 4 آیتیں یاد کیجئے. اب پروردگار میرے دوست، میرا مددگار بنائیے، میرے گھر والوں میں سے ہارون اخی ان کو بنائیے تاکہ ہم کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. اللہ تعالیٰ نے پھر یاد دلا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ. اے موسیٰ ہم پھر ایک بار آپ پر اپنی رحمت اور نعمتیں تمام کرنے جا رہے ہیں. جب یاد کیجئے وہ وقت جب ہم نے آپ کی ماں پر وحی کی تھی کہ ولادت ہونے والی ہے، آپ حاملہ ہیں، جیسی ولادت ہو بچے کو دودھ پلائیے. خطرہ دیکھنے کے ساتھ ہی بچے کو ٹوکرے میں ڈال کے گھر کے بازو سے جو نہر بہہ رہی ہے اس کے اندر بہا دیجیے. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ بچے کو بحفاظت جلد سے جلد آپ کو پہنچا دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی بڑی ذہین خاتون تھی، صبر والی خاتون تھی. خطرہ دیکھا تو بچے کو ٹوکرے میں بہا دیا اور اپنی بڑی بیٹی سے کہا کہ بیٹی اس کنارے چلتے جاؤ، دیکھتے جا ٹوکرا کہاں جاتا ہے. وہ ٹوکرا سیدھا فرعون کے محل میں پہنچ گیا. فرعون کی بیوی نے اٹھا لیا اور فوری اپنے گھر لے جا کر پرورش شروع کی. بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے. بچی نے آگے بڑھ کر کہا کہ میں ایسے گھر والوں کا پتہ بتاؤں جو بڑے نیک لوگ ہیں. اب فرعون کو کیا چاہیے؟ بیوی کی خوشی، بچے کے خاموشی. فوری خاتون کو بلایا گیا. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحم کرے موسیٰ کی ماں پر. 2 اجر لوٹے. ایک بچے کو دودھ پلانے کا اجر اللہ دے گا، لیکن دوسرا اجر تو دنیا میں امیڈیٹلی فرعون کے بادشاہ کے دربار سے مل گیا کہ اس کو کیا معلوم انہی کا بیٹا ہے، لیکن بچے کو دودھ پلایا، اس نے معاوضہ دے دیا. پھر یاد کیجیے اے موسیٰ جب آپ نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا، وہ قتلت نفسم ونجیناک، ہم نے بچا لیا. اب دیکھیں اتنے سالوں کے بعد فی اہل مدین میں رہ کر آپ یہاں پر آئے ہیں. واصطنعتک لنفسی، میں نے اپنے آپ کے لیے آپ کو خاص طور پہ چن لیا ہے. آپ اور اپنے بھائی جائیں اور جا کر اس سے بات کریں فرعون سے. اب فرعون کو سمجھا رہے ہیں لیکن فرعون الٹی حجت میں لگا ہوا ہے. کون خدا، کدھر کا خدا، ہم سے پہلے والوں کا، ہمارے بعد والوں کا. ان سب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سب کا خدا ہے وہ، اس کو کوئی چیز بھولی نہیں، ہر چیز اس کے پاس ہے. کوئی معجزہ ہے تو ہاں لاٹھی ڈالی اژدہا بن گیا. اس نے کہا کہ یہ تو جادو ہے. جب میں ہاتھ ڈال کے نکالا سورج کی طرح چمک رہا، لیکن آنکھوں کو نقصان نہیں ہو رہا. سرداروں سے مشورہ کیا، انہوں نے مشورہ دیا کہ یہ تو جادوگری ہمارے دور میں عام ہے. تمام ملک میں اعلان کرو اور ٹائم فکس کر لو، موعدکم یوم الزینہ. کوئی قوم کا نیشنل ڈے تھا، پورے اسٹیڈیم میں جمع ہو جائیں. پوری قوم آ گئی. فرعون آ گیا، بادشاہ وزیروں کے ساتھ آ گیا. موسیٰ علیہ السلام یا ہارون علیہ السلام کے ساتھ میدان میں آ گئے. اس سے پہلے کہ جادوگر میدان میں آتے، بادشاہ کے سامنے پہنچ کر انہوں نے درخواست کی اگر ہم جیت جائیں گے تو انعام ملے گا. بادشاہ نے کہا ہاں بہت سارے انعامات دیں گے. آخرکار مقابلہ شروع ہوا. وہ بڑا، انہوں نے ہزاروں رسیاں میدان میں ڈال دی. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهَا أَنَّهَا تَسْعَىٰ. زمین پہ رسیاں پڑی تھی لیکن اطراف کے دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہوتا ہے ہزاروں صاحب مختلف قسم کے خطرناک میدان میں گھوم رہے ہیں. باوجود یہ کہ نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةَ مُوسیٰ، دل میں ڈر ہوا. قلنا، ہم نے کہا، اللہ نے، لا تخف انک انت الاعلی، ڈرو مت تم ہی کامیاب ہو. اب ڈالو ہاتھ میں جو لاٹھی ہے. لاٹھی نے وہ سحر زائل کر دیا، تمام رسیوں کو نگل لیا. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ. بے اختیار وہ تھجے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم رب پر ایمان لائے. فرعون کو چڑھ گئی
अरे कम वक्त हो, अभी तो मुझसे इनाम मांग रहे थे, अभी मैं क्या करता हूँ, वला उखत्तिअन्ना अयदियकुम वअरजुलकुम मिन खिलाफ वला उसल्लिबन्नकुम फी जुज़वति नख्ल, अभी तुम्हारे हाथों पैरों को मुख्तलिफ सिमतों से कटाकर फांसी पर लटका दूंगा। अब मालूम हुआ कौन ज़्यादा अजाब देता है। वो जो थोड़ी देर पहले फिरौन को बड़ा समझ के डर रहे थे, अल्लाह की मारिफत के साथ उनके दिल से डर निकल गया। कहने लगे लन नुसिरका अला मा जाना मिनल बय्यिनात वल्लज़ी फतरना, तुझे जो करना है तो कर ले, तो इस दुनिया की ज़िंदगी में ही कर सकता है। फ़ग़्ज़ि मा अंता ख़ाज़, ज़िंदगी के बारे में करेगा ना, मार डालेगा। इन्नमा तग़्ज़ी हादिहिल हयातुद दुनिया इन्ना आमन्ना बिरब्बिना, हम तो अपने रब पर ईमान लाए कि हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ करे और हमारे ख़ताओं से दरगुजर करे। आज के बाद हम सहर से कराहत महसूस करते हैं, अल्लाह हमेशा रहने वाला। अब यहाँ से दरमियान में थोड़ा सा जिक्र छोड़कर अल्लाह ने फरमाया कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, पहले तो हुक्म दिया चंद घर बनाओ, उसमें नमाज कायम करो। जब थोड़ी बहुत हिम्मत आई कौम के अंदर तो मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया फिरौन से आखिरी डाला करो कि बनी इसराइल को छोड़ता है या नहीं है तो फिर एक रात तय करो, पूरे निकल जाओ। फिरौन को जब इत्तला मिली कि बनी इसराइल आज की रात भाग रहे, पूरे मुल्क से उसने फौजों को जमा किया। मूसा अलैहिस्सलाम समंदर बनी इसराइल को लेकर समंदर के पास पहुंचे, एक लाठी से उस पर मारा, रास्ता बन गया, निकल गए। फिरौन अपनी फौज के साथ वहां दाखिल हुआ, अल्लाह ने पूरी फौज को एक वक्त में हलाक करके रख दिया। आगे बढ़े, सहरा था, हारून अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अब कौम की निगरानी करते रहिए, मैं ज़रा अल्लाह मियाँ से मिल के आता हूँ, बातचीत करके आता हूँ। कौम आहिस्ता आहिस्ता चल रही, 12 कबीले। अल्लाह ने जब वहाँ पहुँचे तो पूछा कि क्या बात है मूसा, आप बड़ी जल्दी आ गए यहाँ पर। कौम मेरे पीछे पीछे आ रही है, पर अल्लाह मियाँ आपको राज़ी करने के लिए, खुश करने के लिए मैं आपके पास आ गया जल्दी। अल्लाह ने फरमाया आपके पीछे हमने कौम को फितने में डाला है। अपना सोना चांदी उन्होंने एक जगह जमा करने के लिए आग में डाला और उसमें से एक बछड़ा निकला। फिर सामरी जादूगर ने उसमें थोड़ी मिट्टी डाली और वो बछड़े में से आवाज़ जारी, और सामरी जादूगर ने अपनी कौम से कहा कि मूसा जिस खुदा से मिलने के लिए गए वो तुमसे मिलने यहाँ आया हुआ। अब बोलिए, सोने चांदी के बने हुए एक बछड़ा नुमा जानवर को उन्होंने खुदा समझ के पूज लिया, और अल्लाह ताला ने सज़ा ये दी कि जिसने उसकी दिल से इबादत की थी उसको उसके रिश्तेदार ने कत्ल किया। ये तमाम चीज़ें फरमा कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह फरमा रहा है कज़ालिका नख़ुस्सु अलैका मिन अंबाइ मा क़द सबक़, ये वो तमाम वाक़यात हैं, हालात हैं जिनके खबरें हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सुना रहे हैं। वक़द आतैनाका मिन लदुन्ना ज़िक्रा, और हमने ख़ास ज़िक्र कुरान मजीद आपको दिया है, इसको लीजिए, इसको लेकर लोगों में तबलीग कीजिए। ये लोग से सवाल करें, ये सलूनका अनिल जिबाल, अच्छा भाई ये इतने बड़े बड़े पहाड़ कहाँ जाएंगे? कुल फ़कुल यंसिफुहा रब्बी नस्फा, अल्लाह ताला इन्हें गर्द बनाकर, धूल बनाकर उड़ा देगा, ये कहीं जाएंगे नहीं। हमने इस कुरान को अरबी बनाकर नाजिल किया है, इसमें तरह तरह से लोगों को वार्न किया है, तंबीहात दी हैं। इसलिए आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक काम कीजिए, वला ताजल बिल कुरान, कुरान की जब तिलावत हो तो जल्दी नहीं करना चाहिए। इस बार कुरान घरों में पढ़ने का मौका मिल रहा है, अगर वही साल गुज़िश्ता की तरह आता तो आज लाखों मस्जिदों में बिजली की रफ्तार से कुरान पढ़ा जाता, और इसको अपने रोटी रोजी का जरिया बनाने वाले पढ़ते हैं। वो अपने आप को बाशऊर इंसान की जगह पर एक टेप रिकॉर्डर साबित करेंगे, हमने याद कर लिया बस वो सुना रहे हैं। इसलिए कि ये सुनाने वाला 30 दिनों में 30 पारे सुना कर एक रात एक आयत पढ़ते हुए ना उसके जिस्म पर कपकपी तारी होती है, ना उसके रोंगटे खड़े होते हैं, ना उसका जिस्म लरसता है, ना आंखों से आंसू निकलते हैं। ये कैसा कुरान है? ये वही कुरान है जो अपने सुनने वालों को आज भी अल्लाह का दावा है सूरह माइदा आयत नंबर 83 के अंदर, जब कभी तुम इसे सुनाओगे तरा आयुनुहुम तफीज़ु मिनद्दम वज़ा समिउ मा उन्ज़िला इलर रसूल,
جب وہ الرسول پر جو اترا ہے قرآن وہ اگر وہ سن لیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی امتی، ترى اعینہم تفیض من الدم، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جائیں گی. یہ اللہ فرما رہا ہے. آدم علیہ السلام کا یہاں تذکرہ چھڑ گیا. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے آدم کو تخلیق کیا، پھر اس کے بعد میں بتایا سب کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، شیطان نہیں کیا. شیطان نے جا کر جنت میں انہیں وسوسہ ڈالا، پھل کھانے پر آمادہ کیا اور دونوں نے پھل چکھ لیا. یہ شیطان کا انسانی جنسی زندگی پر پہلا حملہ تھا. آدم اور حوا علیہ السلام نے جنت کے پرتوں سے اپنے آپ کو چھپانا شروع کیا. انہوں نے اللہ سے توبہ کی کلمات سیکھے. ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ فہدی، اللہ نے توبہ قبول کی، ہدایت بخشی. توبہ قبول کرنے کے بعد اللہ حکم دے رہا قال اہبطا منہا جمیعا بعضکم لبعض عدو، اب تم سب زمین پر اتر جاؤ. آدم علیہ السلام، حوا اور شیطان، تم زمین پر اتر جاؤ، ایک دوسرے کے دشمن ہو. میں جب کبھی ہدایت دوں گا جو کوئی پیروی کرے گا نہ وہ بھٹکے گا نہ اس کو کوئی تکلیف ہوگی. البتہ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، دنیا تنگ کر دوں گا، اور قیامت کے دن اسے اندھا اٹھاؤں گا. وہ پوچھے گا پروردگار دنیا میں تو میں ربی لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، مجھے تو آنکھیں تھیں، اندھا کیوں بنایا؟ اس لیے کہ میرے کلام سے، میرے نبی کی تعلیمات سے اس دور کے مسلمانوں کو دیکھ کر بھی تو سبق حاصل نہیں کر سکا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں سے کہیے فاصبر علی ما یقولون، صبر کی، آپ صبر کیجئے، آپ بھی صبر کریں وہ بھی، اور اللہ کو صبح شام یاد کرتے رہیے. یہ لوگ بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں اس شخص پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. لولا یاتینا بآیۃ من ربی، رب کی طرف سے کوئی معجزہ نشانی کیوں نہ اتری؟ جواب سنیے، اولم تاتیہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا ان لوگوں کے پاس اگلے صحیفوں کی تعلیمات کا نچوڑ، رس، جسٹ قرآن کی شکل میں نہیں آیا ہے؟ یہ ہے معجزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے علاوہ کوئی اور معجزہ غیر مسلموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا. البتہ صحابہ اکرام کے سامنے معجزے بتانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے کام کیے ہیں. کنکریوں نے آ کر آپ کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا ہے، آپ کے اشارے پر درخت دوڑتا ہوا آپ کے پاس آیا، پھر واپس جا کے اپنی جگہ کھڑے رہ گئے. درختوں نے کلمے پڑھے ہیں آپ کے اشارے پر. جہاں پانی نہیں تھا، چھوٹے سے برتن میں پانی آیا، آپ نے صرف انگلیاں ڈال دی، اللہ نے انگلیوں سے جھرنے جاری کر دیے. پورا لشکر، پوری فوج سیر ہو کر پانی پی، جانوروں کو پلایا. تھوڑے سے کھانے میں اتنی برکت دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا، روٹیاں سالن سب کے لیے. بس یہ تمام معجزے لوگوں نے دیکھے ہیں، مسلمانوں نے. غیر مسلموں کے لیے معجزہ ایک ہی ہے، قرآن، جو انسان کی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے. اللہ چاہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے اس رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں میں انقلاب لائے، ہماری زندگیوں میں ایک بڑی تبدیلی آئے، اور ہم سب اپنے رب کی طرف لوٹے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.